अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और रसूल बख्शी साहब। नाज़रीन, जब से आज़म सवाती साहब की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की बात की गई है, इस मामले पर पार्टी के अंदर भी मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब से जब इस बारे में वजाहत मांगी गई, सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि आज़म सवाती की इस्टेब्लिशमेंट से डील की बातों का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने तौर पर ये कोशिशें कर रहे हैं, जबकि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब इस तमाम प्रोसेस की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीटीआई का अपना सोशल मीडिया विंग और पीटीआई के हिमायत से याफ्ता यूट्यूबर्स इस मामले पर खूब तनकीद कर रहे हैं, और वो रहनुमा जो पार्टी में मफाहमत के ख्वाहिशमंद है या इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की बात कर रहे हैं, उनको बुरी तरह से ट्रोल भी किया जा रहा है। देखने में ये आ रहा है कि पीटीआई के अपने ही रहनुमा अपने ही सोशल मीडिया विंग से डरते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा आज का सवाल ये होगा कि पीटीआई के सोशल मीडिया विंग का पीटीआई को किस हद तक फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सलमान साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि पीटीआई की सियासी ताकत उनका सोशल मीडिया है या फिर ये अब उनकी कमज़ोरी बन चुका है, इस पर कोई काबू पाया जा सकता है? देखिए, बात यह कि ये एक वक्त में पीटीआई की सियासी ताकत थी, और इस पे कोई दो आरा नहीं कि आपकी हुकूमत और रियासत को किसी हद तक ये दबाव में लाए। और अब वही सोशल मीडिया जो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था, उसी सोशल मीडिया की वजह से खुद पीटीआई फंसी नज़र आ रही है, और इनके जो जेल से बाहर ज़िम्मेदारान हैं उनसे ज़्यादा मौसर सोशल मीडिया पर वो एक्टिविस्ट हैं, वो जिसे चाहते हैं टारगेट करते हैं, जिसका ग्राफ ऊपर ले जाना चाहते हैं ऊपर ले जाते हैं, जिसका नीचे ले जाना चाहते हैं नीचे। मगर अगर ये कहा जाए कि अमलन इस वक्त जो पीटीआई की जेल से बाहर की सियासत है उनके हाथ में है, तो इस पर कोई दो राय नहीं। और ख़ुद उनके पार्टी के ज़िम्मेदारान भी अब ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि जी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारी पॉलिसी पे असरअंदाज हो रहे हैं। कल आपने एक सवाल किया था डॉक्टर साहब से कि जी क्या पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो सोशल मीडिया पार्टी लीडर जो हैं वो इस हवाले से कोई, मैं आज भी समझता हूँ कि जब वो अपने मकतूबात लिखते हैं और जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुखातब करते हैं, दीगर इदारों को, वो एक दफ़ा कहे ना कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान की रियासत या रियासी इदारों को टारगेट करेगा वो हमारा नहीं है, तो इसमें इसके साथ नजर आ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है पीटीआई? जी बिल्कुल, इसीलिए यही आपको देखें, इससे पहले मैंने आप याद होगा कि जब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुजाहरा हुआ था, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इसको तईद हासिल है, और जेल के अंदर से भी यही तईद हासिल है। जबकि उस वक्त भी इनकी पार्टी के ज़िम्मेदार ये कह रहे थे कि हमारी तईद कतई नहीं है, और फिर आपको याद होगा कि अगले दिन उसकी तईद नहीं थी। सोशल में अगर आज की कैफियत जो पीटीआई की बेचारगी की सूरत हाल से दो चार है, तो इसकी और जो बहुत सारी वजूहत है, उसमें एक बड़ी वजह जो सोशल मीडिया की इनकी स्ट्रेटजी भी है। जब तक ये सोशल मीडिया को अपने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को किसी पॉलिसी का पाबंद नहीं बनाएंगे, एक गैर यकीनी सूरत हाल से खुद पार्टी भी दो चार रहेगी और इनकी पार्टी लीडरशिप। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है पीटीआई का सोशल मीडिया किस हद तक पावरफुल है? ये इससे जाहिर होता है कि पसे पर्दा पीटीआई के अपने रहनुमा ये बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि इसको लगाम डाली जाए और इसको कंट्रोल किया जाए, वरना हमारे लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। आपकी नज़र में कौन पीटीआई के सोशल मीडिया विंग को कंट्रोल कर सकता है? सोशल मीडिया जो है वो एक दो धारी तलवार है, जहाँ वो एक तरफ आपको प्रोजेक्शन का मौका देता है, ख़ासकर उन लोगों को जिनको के रेगुलर मीडिया पे मौका नहीं मिलता या मौका नहीं दिया जाता, लेकिन ये नुकसान भी पहुंचाता है, इसलिए कि इसमें गैर जिम्मेदाराना चीज़ें भी हम सोशल मीडिया में देखते हैं। आप जिस तरह अभी कहा गया कि आप जिसको मर्ज़ी तारीफ़ कर दें, जिसको मर्ज़ी उसकी बुराई कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है, लिमिट्स नहीं है इसकी। हमने वो अभी लेवल एक्वायर नहीं किया जहाँ के बंदे में इंटरनल सेंस ऑफ डिसिप्लिन हो। उसकी वजह से ये जो है फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ें दे रही है, और पीटीआई के लिए भी यही सूरत हाल है कि जहाँ एक तरफ उन्हें सोशल मीडिया की ज़रूरत है, इसलिए कि मेन मीडिया पे बहस तो होती रहती है कि क्या पीटीआई का जितने भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं वो सारे पीटीआई के दाएं बाएं घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको अब डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती जो लीडरशिप है रेगुलर मीडिया के ऊपर, तो उसकी वजह से सोशल मीडिया उनका एक्सेस है। दूसरी तरफ थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म
جو اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو نظر آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے اندر اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے اس ایشو کے اوپر. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنی چاہیے, ان سے کم از کم تعلقات صحیح ہونے چاہیے, غیر ضروری پروپیگنڈا درست نہیں ہے, حاصل کچھ نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشر کو رکھنا چاہیے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں آپ کو جو ہے, لیکن میٹر کیا کرتا ہے, خان صاحب کیا چاہتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان پر تنقید کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو خان صاحب کے ڈائریکٹ بیانات ہمارے تک آئیں یا ہم کوئی موقع ملے ان کو ٹی وی پہ انٹرویو سننے کا, تب تو ہم کہیں گے خان صاحب کیا چاہتے ہیں. اب خان صاحب کیا چاہتے ہیں وہ تھرڈ پرسن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے. کوئی بندہ ان کو ملنے گیا, آئے کہتا ہے خان صاحب نے یہ کہا, اگلا بندہ ملنے گیا وہ کچھ اور ہمیں خان صاحب کی بات سنا دیتا ہے. تو خطوط سے بھی آپ کو کچھ ظاہر نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیں خطوط سے ایک بات تو واضح ہے نا جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ اینگر تو ہے نا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نکالنے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, جو کہ حقیقت ہے. ہمارے خان صاحب سمجھتے ہیں. ہاں خان صاحب بالکل سمجھتے ہیں, اس لیے کہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ لانے میں بھی ہے. نہیں, لانے میں کچھ اور قسم کا ہے, اس لیے اگر لانے پہ لائیں گے نا تو سارے اسی طرح لائے جاتے ہیں, باقی رہا لانے میں کچھ اور چکر ہے. تو اس لیے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو غلط سمجھیں, اس کو درست سمجھیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ایک پرسیپشن تو موجود ہے نا. آپ کو کتنے آرٹیکل میں اب دکھا دوں گا جس کے اندر جو باتیں میں نے ابھی کہی ہیں اس کے سپورٹ میں آپ کو ایویڈنس مل جاتا ہے. دوسری طرف ایسے بھی آرٹیکل ہیں جو یہ باتیں نہیں کرتے. لہٰذا پاکستان کی پولیٹکس کا جس کو اندازہ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں جو بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کا محرک کون ہوتا ہے اور کس طرح ہوتی ہیں. اچھا, اس وقت پارٹی کی مشکلات کم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ پر, وہ چلتے رہنا چاہیے یا پھر وہ بند ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں چاہیے یا اگر دو لفظ کبھی اپنے ڈسکشن میں استعمال کیا, چاہیے اور اگر, بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی, اس لیے کہ پارٹی کے اندر اس موضوع پہ ہم آہنگی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ اس رویے کو غلط سمجھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرنا چاہیے. تو اسی طرح ہے, اب عمران خان کے موڈ کی بات ہوتی ہے, کبھی غصے کا موڈ ہوگا کیونکہ اندر بند ہے پچھلے 1.5 سال تو ہو ہی گیا تقریباً ان کو, تو وہ ان کے پہ بھی اسی طرح موڈ طاری ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو صورتحال ہے, موجودہ صورتحال ہے, اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, اسی طرح بیان حق میں چلتے رہیں گے, اگینسٹ چلتے رہیں گے. سواتی صاحب کا ذکر آتا ہے, سواتی صاحب انڈیویجول لیول پہ کچھ ایفرٹ اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ ان کا انڈیویجول فیل ہے, پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. اور خان صاحب نے بھی انہیں نہیں کہا. نہیں, یہ ہمیں نہیں پتا. دیکھیں میں کیسے اس بات کا آپ کا جواب دوں. خان صاحب نے کہا, بھئی مجھے کیا پتا خان صاحب نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا, میری تو کوئی ایکسیس خان صاحب تک نہیں ہے. الوی صاحب بھی حمایت کر رہے ہیں اس پروسیس کی, اور وہ نہیں دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ حمایت کریں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بات کروں گا, وہ کہتے ہیں بسم اللہ کر لو ٹرائی اگر ہو سکتا ہے. واقعی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولے دا بات ہے. خان صاحب تو اوپنلی پکارتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, پکارتے بھی رہے ہیں پکارتے بھی رہے ہیں. دیکھیں یہ وقتاً فوقتاً ہمارے تمام سیاسی لیڈر پکارتے بھی ہیں, برا والا بھی کہتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے سیاسی لیڈرشپ کی کہ وہ اپنے معاملات خود طے نہیں کرتے بلکہ کہیں سے مدد مانگتے ہیں اور پھر اسی مدد کو برا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ ان کے حق میں نہیں ہوتی وہ بری ہو جاتی ہے. مدد وہیں سے ہی مانگتے ہیں. لیکن پھر اس میں کچھ روایتی سیاستدانی ثابت ہو رہے ہیں. پھر خان صاحب بھی اگر وہ وہیں للکار بھی رہے ہیں اور وہیں سے پکار بھی رہے ہیں, تو نیازی صاحب پی ٹی آئی کی سمت کا ابھی تک تعین نہیں ہو پا رہا. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے یا پھر اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانا چاہتی ہے, اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن پی ٹی آئی سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے پارٹی کی پالیسیز پر؟ بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں اب راکٹ سائنس نہیں ہے, ہمارے آج سامنے اشیاء ہو چکی ہیں. پہلی بات تو یہ اشیاء ہو چکی ہے کہ کون لوگ ہیں جو کم از کم مفاہمتی عمل کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, اور کون کون لوگ ہیں جو مخاصمتی یا مخاصمت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. اب یہ بات یہ میرے دوستوں نے بتائی ہے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے وہ مخاصمت کو پروان چڑھا رہا ہے, اور جو لوگ جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں,
गौर अयूब साहब हैं, उन्होंने अब सब ने इकरार किया ना, अब तो सबका बयान हल्फी या इकरारनामा जो हमारे सामने है। आज़म स्वाति साहब हैं, ये सारा ग्रुप जो है ये मुफाहमती अमल को परवान चढ़ा रहा है। अब ज़रा इससे थोड़ा आगे चले, पहले ये बताएं कि ये बंदे जितने ही नाबगा रोजगार हैं, इनको चुन चुन कर इन ओहदों पर किसने बिठाया है? क्या गौर अली खान को मैंने बिठाया है? क्या अली महीन गंडापुर को यहाँ के किसी पैनल ने बिठाया है या किसी और ने बिठाया? इमरान खान साहब की ये अपनी पहली चॉइस थी। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि उधर जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए और बाकी लोग सामने आए, तो तहरीक इंसाफ ने दूसरे दिन ही अपने उहदे जो अपने सारे किए जो पेश किए कि उमर अयूब साहब वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ेंगे कौमी असम्बली में, अली मीन गंडापुर KP में, मियाँ असलम इकबाल पंजाब असम्बली में। ये दूसरे दिन की बात है। अच्छा, आप बताएं कि जब ये इमरान खान साहब ये सारे पेश किए और पार्टी के ओहदे वकास अकरम से लेके और सबसे लेके जब जिनको दिए, तो वो सारे के सारे मुफाहमती अमल वाले हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान ने एक ग्रुप क्रिएट किया जो मुफाहमत लाएगा, दूसरा ग्रुप क्रिएट किया कि जो है वो मुखासमत के लिए जो है वो दफा जो है वो उसको परवान चढ़ाएगा। अब ये क्यों ये क्यों, या मुजामती या मुखासमती, अच्छा उसको परवान चढ़ाएगा। अब ये क्यों किया? इमरान खान साहब का दिमाग अगर मुझे पढ़ने की थोड़ी सहूलत है, उन्हें ये सोच होगा कि इनका दबाव जब आएगा तो जब मेरे साथ कोई मामला फहमी ये लोग कर रहे होंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आके, सोशल मीडिया के दबाव में आके वो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मामला हो गए जिसमें हमें कंसेशन मिल सकती है। अब ये खाम ख्याली हो सकती है, कुछ हो सकती है कि मेरे सामने एस्टेब्लिशमेंट का भी 75 साल का रवैया जो है 1951 से लेके 2025 तक मेरे सामने है, पहली बात। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया की भी पहले इसके मेरिट को डिस्कस करें। सोशल मीडिया के जितने नामी ग्रामी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सारे के सारे इनको एस्टेब्लिशमेंट के ये बहुत ही, यहाँ पे आपके पास भी काम के साथ भी रहे हैं लोग, मेरे साथ भी रहे हैं, हमारे दूसरे दोस्तों के साथ रहे, ये एस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड लोग थे मीडिया में, या कम से कम ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ शीरो शक्कर थे। इमरान रियाज ने कहा था कि आप ही लोगों ने कहा था कि नवाज शरीफ वगैरह करप्ट है, तो उस वक्त उन लोगों ने मुझे नहीं कहा था कि नवाज शरीफ वगैरह करप्ट है, उन्होंने इमरान रियाज साहब को ही चुना था। तो चुनाचे ये लोग जो थे जितने भी आजकल फिर रहे, हुआ ये कि जैसे इधर इमरान खान साहब ने बयानिया तब्दील किया, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी आया, इनका जो सैलरी चेक था यूट्यूब चैनल का वो $10,000, $20,000, $15,000, ये लोग पागल हो गए, पाकिस्तान छोड़ गए। अब एक ऐसी चीज है जो इमरान खान साहब को ये समझ नहीं आ रही कि ये सोशल मीडिया जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। ये सोशल मीडिया इमरान खान साहब के लिए बूम रहेंगे। अब ये इमरान खान साहब जो है करा के दिखा दे मुफाहमत। सोशल मीडिया के साथ दो चीजें होंगी, इमरान खान साहब को मुफाहमती बयानिया अगर आगे बढ़ाते हैं, कोई इनके दरमियान में मामला होता है, 4 महीने से ये मुज़ाकरात चल रहे हैं सीरियस, उससे पहले भी चलते रहे हैं। जैसे सलमान गनी साहब ने कहा कि जी बाजवा से भी तो मिले थे, सितंबर में 2-3 मुलाकातें की थी, तब भी यही था। लेकिन ये इस वक्त मुज़ाकरात किससे चल रहे हैं? नैसा, आप एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के राब्तों की बात कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल, मेरा ख्याल एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के जो राब्तों की बात है उनकी मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है वही मैटर करते, खान साहब भी कहते वही मैटर करते। लेकिन मेरा ये ख्याल था, और मेरा कल कॉलम भी छपा है परसों ये पल निकाल, उसमें मैंने ये लिखा कि मुफाहमती अमल अब हो गया ख़त्म। अच्छा। 4 महीने खान साहब के खिलाफ जो असल केसेस थे वो सामने नहीं आए थे, खुसूसन जनरल फैज़ हमीद का। मैं तो आपके सामने तजिया कर रहा हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन जो जनरल फैज़ हमीद के मामला जितने आज तक उन्होंने लीक नहीं किए, मेरा जो मैं उसको जब बेअप करता हूँ तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस मुज़ाकराती अमल की वजह से फैज़ हमीद के मामलात को टोकरी के नीचे रखा होता। अच्छा। क्योंकि जब वो मामलात आ गए तो फिर इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट, वो फिर ऐसा नहीं है कि वो कह देंगे कि हम ये फैज़ हमीद के मामला में मुकदमा नहीं चलाते, ये कोई 9 में नहीं है, ये बड़े खौफनाक चीज़ होंगी। फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास अपने पास भी वहाँ से उनके साथ मामला करने के दरवाजे बंद होंगे। इसलिए उनको कहा तहरीक इंसाफ को कि हुकूमत के साथ कर लो। उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट कहती थी कि इमरान खान साहब को अलहदा करो, पार्टी के लिए जो कंसेशन लेने ले लो। ये अगेन मेरे तजिया है। इमरान खान साहब वो कहते थे, ये बता दीजिए इस वक्त आज़म सवाती साहब किस मिशन पर हैं? क्या वाकई उनके राब्ते हो रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से? ये सारे निकाल रहे हैं वो?
سارے کی بالکل ہو رہے ہیں، وہ جو کچھ دکھا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے، اور سارے جو ہے بامی ایک کوارڈینیشن کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ طریقہ صاحب جو ہے وہ بہت بڑے بحران کا شکار ہے، توڑ پھوڑ کا شکار ہے، ہر بندہ دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ ایجنٹ سمجھتا ہے، لیکن اس وقت جو کرائسس ہے کہ اپنے لواحقین کو عمران خان صاحب نے ایک ایجنڈا دیا ہوا ہے، اپنے وہ سوشل میڈیا کو ایک ایجنڈا دیا ہوا ہے، ان بیچاروں کو دوسروں کو ایک ایجنڈا دیا ہوا ہے۔ اب وہ بیچارے کہتے ہیں ہم جب مفاہمت جو عمران خان صاحب کے کتنی دفعہ میں بتائیں اور کس طریقے سے بتائیں کہ عمران خان کے کہنے پہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہمیں گالیاں نہ دو۔ ٹھیک ہے، شیخ افضل مرد کہتے ہیں مجھے گالیاں نہ دو۔ امیر علی میاں انور گنڈا پور کہتے ہیں اب سوشل میڈیا نے انہوں نے مسلم لیگ فوج کو چھوڑ کے انہی بندوں کے آپ کے اس سجدے سے تو لگ رہا ہے پارٹی میں ڈویژن کی سب سے بڑی وجہ خود عمران خان صاحب ہی ہے، کیونکہ انہوں نے ہر کسی کو مختلف ٹاسک دیے ہوئے ہیں اور باہر موجود سوشل میڈیا کے لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور کس کی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ مجھے آگے بڑھنے دیجیے، میں واپس آؤں گی آپ کے پاس۔ بس ایک فکرہ جی کہ وہ کریں تو بھی ڈیم یو شوڈ ڈو اینڈ جیم یو شوڈ ڈو۔ اب یہ بہت عمران خان نے اپنے آپ کو دلدل پھنسا لیا، وہ نکل اس کے اپنی کمزور حکمت عملی نے اس کی ساری سیاست کو اسی طرح ذوق پہنچایا جیسے ماضی میں پہنچاتی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کمزور حکمت عملی نے پارٹی کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت جو پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ ہے، پارٹی کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے پارٹی کو؟ دیکھیں، یہ اس سوال کا جواب یس اور نو میں تو کبھی دیا ہی نہیں جا سکتا۔ پہلے بات تو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ سوشل میڈیا اور سیاست سے تعلق ایک عالمی سیاست میں ایک کلچر بن چکا ہے، اور سوشل میڈیا کا مزاج یہ ہے کہ اس کا ایک مرکز نہیں، ایک خیال نہیں، ایک نظریہ نہیں، ایک سمت نہیں، ایک رخ نہیں، ایک وفاداری نہیں۔ اب یہ لاکھوں لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے بات کرنے کی طاقت دے دی ہے، اور یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو بلاگ بنا کے ڈال رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر جا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اور یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ جہاں کہیں چھوٹی موٹی آزادی ہے کسی بھی ملک میں، ہم ان ملکوں کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں پہ مکمل طور پر خاموشی اختیار کرنے کی ایک حکمت عملی ہے اور وہ اس کو نافذ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی آزادیاں ہیں، اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ یہ کہیں کہ حکم نامہ آنا چاہیے جیل سے، اور ان کا جو رخ ہے میڈیا کا وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے، اور ان کو جو کہا جائے پھر وہی کیا جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج بھی عمران خان باہر آتے ہیں، باہر آ کے وہ بیان دیتے ہیں کہ جی ہمارا سمجھوتا ہو چکا ہے، جو ماضی میں ہوا وہ ہو گیا، اور اب ہم شیر و شکر سب کے ساتھ ہو چکے ہیں، اس لیے کسی ادارے کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، کوئی نہیں مانے گا، بہت کم لوگ مانیں گے۔ اب یہ فضائی ایسی ہے، یہ کلچر ہی ایسا ہے، اس میں یہ توقع رکھنا کہ ایسی پارٹی جو کہ قید و بند، جبر، استبداد اور بے شمار مقدمات کا سامنا کر رہی ہے ہر ایک شخص، اس میں ہر ایک لیڈر، اور اس میں یہ کہیں کہ اس پارٹی کو کہ جی آپ کیوں آپ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مختلف کی باتیں میں نہیں سمجھتا کہ منصوبہ بندی ہے۔ اچھا، یہ پارٹی کے اندر ایک ریولری ہے، ایک مسابقت اور ایک کوشش ہے کہ کون اپنی جگہ بناتا ہے۔ لیکن یہ تو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں آپ کے پروگرام میں کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ عمران خان قید میں ہے۔ جب وہ قید سے باہر نکلیں گے ایک دن تو پھر یہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو بات کہیں گے وہ مرکزیت اور طاقت اور اتھینٹسٹی اختیار کرے گی، باقی جو لوگ باتیں کریں گے وہ پارٹی سے یا علیحدہ کر دیا جائیں گے تب یا تک خاموش سوشل کر میڈیا دیا جائیں پارٹی گے۔ کو کس حد یہ تک باقی نقصان پارٹیوں پہنچا میں چکا ہوگا یا فائدہ دے چکا ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت نقصان اور نفع اس وقت یہ ایسے معیار نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست کی پیمائش کی جائے، یہ کوئی پیمانے نہیں ہے۔ کیوں پیمانے نہیں ہے کہ ان کا جو بانی ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، مقدمات ہیں، 100 سے زیادہ مقدمات ہیں، باقی لوگ بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کا کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ
کہ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کہ فائدے کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی. فائدے کی بات تو صرف اسی صورت میں ہوگی کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے، نظام میں دراڑیں پڑ جائیں، یہ حکومت اپنی تضادات کے بوجھ کے نیچے دب کر ختم ہو جائے. اس کی توقع تو ہم نہیں کر رہے مکمل طور پر. میں سمجھتا ہوں کہ آخرکار کسی وقت ہمیں نہیں معلوم کہ دیکھیں یہ اس قسم کا جو بندوبستی نظام بنتا ہے یا ماضی میں بنے ہیں، اس میں ایک یا دو جو کلیدی کردار ہیں ادھر ادھر ہو جائیں تو وہ نیچے سے دھڑام سے گرتا ہے. یہ کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کی ہم کوئی تاریخ متعین تو کر ہی نہیں سکتے، وقت متعین نہیں کر سکتے یہ ایسا کب ہوگا یا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں کچھ معلوم نہیں. کہ یہ نظام 30 سال چلتا ہے، 40 سال چلتا ہے، ہماری زندگیاں اس میں ختم ہو جاتی ہیں، 2 سال ہے، 3 سال ہے. ایک ایسا نظام کہ جس میں کہ غیر یقینی سی صورتحال ہو، اس کے بارے میں حتمی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ فائدہ نہ نقصان. فائدہ اور نقصان یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دو ایسے لفظ ہیں جس سے کہ تحریک انصاف کی سیاست کو آپ اس کی پیمائش کر سکتے ہیں یا اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اس وقت جس بحران کا شکار ہے اسی بحران میں وہ پارٹی رہے گی، اس سے کب نکلتی ہے یہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بساط ہے اس وقت سیاسی، اس کے جو بڑے بڑے مورے ہیں وہ کہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، کھڑے رہیں گے تو نظام چلتا رہے گا. ایک آدھ ادھر ادھر ہوگا تو نظام نیچے سے ختم ہو جائے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ موجودہ نظام میں بے شک سواتی صاحب سوات جائیں یا اسلام آباد جائیں یا راولپنڈی جائیں اس سے کوئی مسائل کا حل نکل آئے گا. ابھی تک آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی پارٹی کے اندر بھی، اور پارٹی خود بے بس دکھائی دے رہی ہے کہ خود کے لیے ریلیف کیسے ممکن بنایا جائے. ہمیں پروگرام میں بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو امریکہ چین تجارتی جنگ کی بات کریں گے. دنیا کی معیشت پر کس طرح سے اثر انداز ہو گئی یہ جنگ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے. امریکہ نے چین پر 145% ٹیرف عائد کیا ہے، جبکہ اس کے جواب میں چین نے امریکی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا کر 125% کر دیا ہے. سلمان صاحب، اس ٹریڈ وار کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین نے اس کا اثر کیا لیا ہے کہ آپ چینی پریزیڈنٹ شی نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے اپنی معیشت کو سمندر قرار دیا ہے. انہوں نے کہا یہ تالاب نہیں ہے کہ ایک طوفان سے تالاب اڑ جائے گا، یہ سمندر ہے اور سمندر ہی رہے گا. دیکھیں یہ 14% ہیں برآمدات، اور یہ چین کے اندر خود امریکی کمپنیز بھی ہیں جو وہاں پر آ کے ایپل اور دیگر کمپنیز درجنوں کی تعداد میں کام کر رہی تھیں. اور ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے نا کہ خان صاحب بھی پاکستان کے اندر نئے پاکستان کی بات کرتے آئے تھے، لیکن نیا پاکستان ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا. اور ٹرمپ صاحب انپریڈکٹیبل آدمی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہر آنے والے دن کے اندر وہ ایک بڑا آرڈر کرتے ہیں. جیسے انہوں نے جب ٹیرف کا اعلان کیا تو ایک دفعہ تو دنیا میں بھونچال آ گیا، پھر 90 دن کے لیے انہوں نے اسے سسپینڈ کر دیا. وہ ایک بڑے کرائسس سے 2-4 ہو چکے ہیں اور چین پہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. آپ کو یاد نہیں کہ ماضی میں بھی جب وہ بست اقتدار آئے تھے اس وقت بھی وہ چین کو چیلنج کرتے نظر آ رہے تھے، تو اس وقت بھی چین نے چائنا ہی کیوں ہدف ہے امریکہ کا؟ جی چائنا امریکہ کا ہدف کیوں؟ چائنا ہدف اس لیے کہ چائنا ایک بڑی پاور بن رہا ہے امریکہ کے مقابلے میں، اور امریکہ جو بڑی پاور تھا وہ تحلیل ہو رہی ہے اندر سے. بات یہ کہ جو لوگ صدر ٹرمپ کو برسر اقتدار لے کے آئے تھے وہ سڑکوں پہ کیوں نکلے؟ جو ٹرمپ صاحب کے آنے کی بڑی وجہ تھی وہ معاشی صورتحال تھی، وہ بے روزگاری تھی، وہاں پر مہنگائی تھی، اور لوگوں نے ٹرمپ صاحب کو لے کے آئے. اور ٹرمپ صاحب نے آ کر لگتا یہ ہے کہ وہ کسی تیاری میں نہیں تھے، اور جب تیاری میں برسر اقتدار آتے ہیں نا لوگ، اس کے بعد یہی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ چین کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ چینی پریزیڈنٹ نے، چینی وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے، بالآخر انہیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑے گا اور یہ سارے اقدامات واپس لینے پڑیں گے. آج کی دنیا معیشت کی دنیا ہے. آج امریکہ ایک بہت بڑی عسکری قوت ہو سکتا ہے، لیکن چین ایک معاشی قوت کے طور پہ اوپر ہے. چین کی ساری ترجیح اپنی جو ہے معاشی صورتحال ہے. انہی ٹرمپ صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جنگوں کا خاتمہ کریں گے،
اور امن کو یقینی بنائیں گے. یہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کے پیچھے کیا ٹرمپ صاحب اور امریکہ موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کیفیت ٹرمپ صاحب کے آنے سے امریکہ پہ طاری ہوئی ہے, اس میں امریکہ کو انہوں نے ایک دفاعی محاذ پہ لا کے کھڑا کیا ہے, اور چین کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. البتہ یہ بات جو آپ کا سوال ہے کہ اس کے اثرات ضرور ہوں گے, دنیا کی اسٹاک ایکسچینج پہ اس کے اثرات ضرور ہوئے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے لیے مواقع بن رہے ہیں. یہ جو 3-4 روز پہلے اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے معدنیات کے حوالے سے, جو اس خطے کے اندر ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, وہ اس کانفرنس میں آئے ہیں. انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ پاکستان کے اندر امکانات موجود ہیں اور پاکستان کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے. میرا خیال پاکستان کو اپنے لیے راستہ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیرف عائد کرنے کا جو معاملہ ہے یہ بغیر ہوم ورک کے کیا گیا, کیونکہ اب 90 روز کے لیے باقی ممالک کے لیے تو معطل کر دیا گیا, لیکن چائنا کے ساتھ ایک ٹریڈ وار جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے, معاملہ ایسے جاری رہے گا یا ٹیبل پر حل ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ایک محدود سوچ کی عکاسی کرتا ہے, اور جس میں امریکہ کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس وقت عالمی سطح پہ رجحانات ہیں گلوبلائزیشن کے, فری ٹریڈ کے, اکنامک موبلٹی کے, وہ رجحانات کی نفی ہوتی ہے جو ٹرمپ نے یہ پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے. اور جب اگر آپ چین پہ اتنے لگاتے ہیں ہائی قسم کے ٹیرف, تو ایکچولی امریکہ اپنی ہی کمپنیوں پہ لگا رہا ہے یہ ٹیرف, کیونکہ امریکہ کی کمپنیاں ہی وہاں, آپ اپنا لیپ ٹاپ ذرا دیکھیں اٹھا کے, اس کی بیگ پہ کیا لکھا ہوا ملے گا, میڈ ان چائنا, کمپنی امریکہ کی ہے, میڈ ان چائنا ہے, چائنا چھایا ہوا ہے نا, ہر جگہ چائنا کا وہ مال پھر آپ اپنی کمپنیوں پہ لگاتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ پھر جو باہر کی کمپنیاں آ کے امریکہ میں چیزیں پروڈیوس کریں گی ٹیرف سے بچنے کے لیے, اور امریکہ کے لیے نئی ملازمتیں اس میں نکلیں گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس میں چین کے لیے جو آپشن ہے وہ ایک تو آپشن یہ ہے کہ چین ٹھیک ہے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, لیکن امریکہ کی بھی ٹریڈ رکتی ہے اس سے. پھر یہ ہے کہ چین کے لیے آپشن یہ ہے یورپ سے ٹریڈ میں بڑھا سکتا ہے, دوسرے ممالک سے کر سکتا ہے. اور جو چین ہے اس کی تو ایکٹیویٹی افریقہ میں کافی ہمیں نظر آتی ہے, اور ایشیا میں بھی وہ اپنے فیلڈ کو بڑھا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس ٹریڈ وار میں نقصان کس کا ہے؟ چائنا سے تناؤ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیں چائنا سے تناؤ ان کا خیال ہے کہ فائدہ مند ہے, لیکن فائدہ مند نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ چین اس وقت دنیا میں دوسری بڑی اکنامک پاور ہے, اور وہ جب بننے جا رہا ہے پہلی بڑی پاور, اس کو اس طریقے سے آپ کنٹین نہیں کر سکتے. اس کو اگر آپ نے کنٹین کرنا ہے تو امریکہ کی اکانومی کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. اور امریکہ کا جو گلوبل انفلوئنس تھا اس میں امریکہ کی اکنامک پاور کا ایک رول تھا, پیسے خرچ کرتا تھا امریکہ. وہ سارے کے سارے اگر آپ روک دیں گے تو اس کے بعد آپ کی ابیلٹی انفلوئنس کرنے کی وہ ساری کی ساری کمپرومائز ہو جاتی ہے. مثلا امریکہ کا انفلوئنس جو تھا وہاں کے تعلیمی اداروں کے ذریعے بڑا تھا, جس میں بہت سے لوگ اسکالرشپ پہ جاتے تھے, بہت سے اپنے خرچ پہ جاتے تھے. اب اگر وہاں یہ فیسلٹی کم ہو جاتی ہے اور وہاں کی یونیورسٹیوں سے آپ اسٹوڈنٹس کو صرف اس لیے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ غزہ کے معاملے میں ایکٹیو ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو امریکہ کی سافٹ پاور کے ذریعے جو اپنا انفلوئنس بلڈ کرتا تھا وہ زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور امریکہ کے لیے ایک سپر پاور کے طور پہ کام کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ صرف ملٹری پاور کافی نہیں ہوتی, بلکہ اکنامک پاور کیا ہے اور سوشل پاور کیا ہے, سوسائٹی کو کس طرح آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, یہ ایبیلٹی کا ہونا ضروری ہے, اور یہ ختم ہو جائے گا. یہ خود امریکہ کے لیے گورباچوف نہ بن جائے. نہیں, امریکہ کے لیے نقصان ہوگا اس میں, میں سمجھتا ہوں لانگ رن میں فائدہ نہیں ہے. آپ کو ٹرمپ کی یہ پالیسی امریکہ کے لیے فائدہ مند دکھائی نہیں دے رہی. نیازی صاحب, آپ کی نظر میں اس ٹریڈ وار میں کون کس پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیسک سی بات ہے, چائنا کو بھی مطلب آن دا فیس آف تھنگز چائنا کی یو ایس اے کو 500 کوئی میرا خیال میں 20 یا یہ 2024 میں 520 یا 524 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے. یو ایس اے کی چائنا کو جو ہے 143 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ریٹ 2024 میں. اب یو ایس اے جو ہے دیکھنا چاہیے کہ چائنا ایکسپورٹ کر کیا رہا تھا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا بہت اشارہ کیا, چائنا 100%, چلو 100% اسے بڑی ایک جو ہے بڑی بہت ایک کوئی فگر ایسی نہیں ہے,
90-95% کنزیومرز گڈز دے رہے ہیں جو کہ عام پبلک یوز کرتی ہے. امریکہ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کیا ہے جی کہ زیادہ اس کا جو سوائے فوڈ بیوریجز سٹورز کے علاوہ یا ان کے برانڈز جو ہیں جو کہ جو میرا خیال ہے کہ اگر فرض کیا کیلوین کلائن ہے, وساچی ہے, یہ برانڈز آ رہے ہیں, بڑی بڑی چیزیں جا رہی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ان کی جو ہیوی مشینری ہوگی. چنانچہ بیسیکلی امریکہ جو ہے جب 145% کنزیومر گڈ مہنگی ہوئیں گی تو امریکہ کا کنزیومر مارا جائے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج امریکہ نے اس آئی فون کے اوپر, آپ یہ دیکھیں کہ آئی فون نے 4-5 دن پہلے جب یہ ریومر سنی تو چائنا سے 90 ٹن آئی فون اٹھا لیا, انہیں فوراً امریکہ پہنچایا بائی ایئر, تاکہ اس کے ڈیوٹی سے 10 تاریخ یا جو 9 تاریخ تھی اسے پہلے بچایا جا سکے. لیکن وہ اگلا کا کیا کرے گا؟ چاہے ٹیسلا ہے, چاہے آئی فون ہے, چاہے جتنی انہوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے مینوفیکچرنگ, اس کو 3-5 سال تک امریکن کیا کریں گے؟ آیا کیا امریکن لوگ جو ہے ایک آئی فون جو ہے اب وہ کوئی 2500 کا لیں گے ڈالر کا؟ ظاہر نہیں لیں گے. ان کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے. چائنا کی $3.5 ٹریلین کی ایکسپورٹ ہے, جن میں سے 500 بلین ڈالر یو ایس اے کو ہے. ایک بڑا کرائسس رہے گا, چائنا کو بالکل برن پڑے گا. لیکن چائنا تو پچھلے 2017 سے ٹرمپ کا جو اس کے اوپر ان کو پڑ چکا ہے, جو اس کا پہلے ان کی سلو ڈاؤن ہوئی اکانومی, اس سے تھوڑی سی اور ہو جائے گی. اور ایک پروسیس ہے, لیکن ساتھ مت بولیں کہ چائنا ان کے جتنا اس کے جو ریزروز ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ریزرو ہے, $4-5 ٹریلین کے, وہ ان کے ٹریجری بانڈ جو ہے نا وہ لیکویڈیٹ ہو رہے ہیں. اور دوسری بات جو برکس ہے وہ اس کے ایک اپنے ڈائنامکس ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت کم ہے, مجھے آگے بڑھنے دیجیے. رسول بخش صاحب, آپ کی نظر میں اس ٹریڈ وار کے دنیا پر اثرات کیسے ہوں گے اور پاکستان کس حد تک افیکٹ ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں سمجھیں کہ یہ ٹریڈ وار ہے کیا, وہ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے چین کی اور امریکہ کی, یا کوئی نظریاتی کنفلکٹ ہے یا کولڈ وار, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک سوچ ہے کہ کئی ممالک ہیں جو ایکسپورٹ امریکہ کی طرف زیادہ کر رہے ہیں اور امپورٹ ان کی طرف سے ان کے اوپر پابندیاں ہیں یا ٹیکسز ہیں یا نہیں کرنا دے رہے. کہ جو فکر ابھی نیازی صاحب نے آپ کو دی ہیں یہ بالکل درست ہیں, کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہر سال تقریباً $350 بلین کا امریکہ کے خلاف چین کا ٹریڈ سرپلس ہو تو 10 سال میں کتنا بنے گا؟ تو اسی لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر جس طریقے سے آپ ہمارے ملک کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں بھی آپ کے ملک کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ وہ سہولتیں دیں. یہ جو امبیلنس ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ صرف امریکہ یا چین کے ساتھ نہیں ہے, میکسیکو کے ساتھ ہے, کینیڈا کے ساتھ ہے, جرمنی کے ساتھ ہے, برٹن کے ساتھ ہے. بڑے ملکوں میں سے آسٹریلیا ایک واحد ملک ہے کہ جس میں ان کا سرپلس ہے, باقی سب کے ساتھ وہ ڈیفیسٹ میں ہے. کہ اس کا پھر طریقہ کیا ہے بیلنس کرنے کے لیے؟ جی آپ ٹریڈ جو ریلیشنز ہیں ان کو دوبارہ نیگوشیٹ کریں. اس کو نیگوشیٹ کرنے کا یہ طریقہ جو انہوں نے اپنایا ہے وہ اس مقصد کے لیے. وہ اپنے کنزیومر کو بھی دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو تازہ خبر دے دوں کہ جو ابھی ایک بریکنگ نیوز ہے نیو یارک ٹائمز میں یا کہیں پہ, وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے الیکٹرانکس کو, جس میں کہ کمپیوٹرز اور آئی فون جن کی ابھی بات کر رہے تھے, ان کو چین کے خلاف ٹیکسز سے ایگزمپٹ کر دیا ہے. اچھا, تو وہ کس لیے کیا ہے کہ کمپنیاں بھی اپنی اور اپنے کنزیومر کے اوپر آپ اتنا ڈال دیں بوجھ کہ وہ پریشان ہو جائے اور ایک پولیٹیکل سینٹیمنٹ حکومت کے خلاف پیدا ہو. ایک اور بھی مقصد ہے کہ مینوفیکچرنگ جو ہر قسم کی امریکہ سے ٹرانسفر کر کے چائنا چلی گئی, انڈیا چلی گئی, میکسیکو چلی گئی, کینیڈا چلی گئی, دوسرے ملکوں میں چلی گئی جہاں چیپ لیبر تھی, اس کو واپس کیسے لایا جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک انتظامیہ میں نہیں ہو سکتا, اگلے 4 سال میں نہیں ہو سکے گا. تو کوششیں یہ ہو رہی ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے امریکہ کی طرف $5 بلین سے زیادہ ہے, اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے اپنے قریبی دوست چین کو
वो 1.5 बिलियन और 1.8 बिलियन के करीब है, और हम चीन से तकरीबन 22 से 27 बिलियन डॉलर्स की हम इंपोर्ट ले रहे हैं। कोई आपको कुछ समझ आती है कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? और जितना कुछ हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका के साथ नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं है, वो अगर है तो ये तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ, जहाँ से हम तेल लेते हैं, या कंज्यूमर गुड्स, जो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है जो हमने अपनी इंडस्ट्री गुजरांवाला की, गुजरात की, फैसलाबाद की तबाह करके हमने खुल्लम खुला छुट्टी दे दी है अपने ये दुकानदारों को, मार्केट्स को, कि आप भर के ले हैं कंटेनर्स, कि जी 600 वहाँ पे खड़े रुके हुए हैं ईरान की बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे सुस्त में रुके। ये सारी स्मगलिंग जो पाकिस्तान में चाइनीज़ गुड्स की हो रही है, उसकी आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई है। आप सोचने की बात करें, स्ट्रेटेजिक रिलेशन या बाकी चीजें, हमें भी इस मामले पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक की जाने बढ़ना, वापस आएंगे तो बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे बेलारूस की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म के दौरा है बेलारूस की हमने बात करनी है, किस कदर अहमियत का हामिल है और हमें वहाँ से क्या कुछ मिला। लेकिन सलमान साहब, उससे पहले तनकीद भी की जा रही है। अपोजिशन वैसे तो किसी चीज़ को सराहती नहीं है, लेकिन अब ये तनकीद हो रही है कि क्या ये एक ऑफिशियल टूर था या एक फैमिली टूर था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी हमरा थे, मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी बेटी भी उनके साथ थी, मरीम नवाज़ की। तो थोड़ी ज़रा आप मुझे बताएंगे तफसील के, फैमिली टूर है या फिर ऑफिशियल टूर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब तो ऑफिशियल टूर पे थे। नवाज शरीफ साहब उससे प्रवास पे मेरी इतला के मुताबिक नहीं गए, वो अलहदा से गए हैं। अच्छा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वहाँ की लीडरशिप से शरीफ क़यादत के ताल्लुकात हैं, और ये प्रेसिडेंट चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के विजिट पे इस्लामाबाद के अंदर आए थे, और पाकिस्तान के हवाले से उनके खासे अच्छे जज्बात हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ शोबा जहाँ सरमायाकारी की बात हुई, ज़राअत के शोबे के अंदर आलात, ट्रैक्टर्स, ये वो 1.5 लाख जो पाकिस्तानी हुनरमंद वहाँ भिजवाने की बात है। क्या वहाँ पर इतने मौके मौजूद हैं जिसमें हमारे 1.5 लाख, और सबसे अहम बात यह कि अगर 1.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं प्रयोग कर लाया जाता है? जैसे भी अभी हम चाइनीज़ मीशत की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान खुद वसाइल से माला माल है, इन हुनरमंद पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करके पाकिस्तान को पाकिस्तानी मीशत को मजबूत बनाना चाहिए। अब देखना यह है कि ये जो विजिट हुआ है, विजिट बाहर तो बड़ा कामयाब नजर आ रहा है, लेकिन विजिट के असरात क्या होंगे, सबरात क्या होंगे, इस हवाले से आने वाले चंद महीने जो है इम्पोर्टेंट है। बाकी बात वो जो आपने सवाल किया है कि मुझे लगता है बाकी विजिट भी मैंने देखी है, ये वाहद मुल्क है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी साथ मौजूद है, और नवाज शरीफ साहब का जो उनसे मिलने का अंदाज है वो ये जाहिर करता है कि वो है माशाल्लाह सेहतमंद है। लेकिन ये जाहिर क्या करता है नवाज शरीफ साहब का जाना? जी, नवाज शरीफ साहब का मैंने बता दिया कि वो जब पाकिस्तान में भी आए थे तो वो नवाज शरीफ साहब से मिलने बरी में गए थे, उनकी रहायशगाह पर, उनका एक ज़ाती तल्लुक है। तो आई थिंक एक फैमिली इनविटेशन होगा जो पूरी फैमिली भी चलेगी साथ। तो डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में क्या अहमियत है इस दौरे की? देखिए, अहमियत इस लिहाज से है कि पाकिस्तान को कुछ ऑफ़र्स तो मिली हैं, लेकिन उनका आपके अवेल कर सकेंगे, उसके फ़ायदा उठा सकेंगे, वो हमें नहीं पता। क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको आप ये कहते हैं ना, फॉरेन ऑफिस के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो बड़े बनाने में कोई मसला नहीं उनका, उन्हें आध घंटा दें, वो आपको जिस किस्म का एजुकेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना है, उन्हें पुरानी फाइल निकालनी है, मुल्कों के नाम बदलने, आपको वो पेश कर देंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माने उस वक्त होते हैं जब वो रियलिटी में ट्रांसलेट हो। बेलारूस ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से एडवांस्ड है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उनके पास है जो पाकिस्तान जो है वो इनसे ले सकता है। और भी पुराने रूसी ट्रैक्टर आते थे मेरे ख्याल इसी मुल्क से। हाँ, यहाँ से हमने और भी टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी हमने इनसे ली है, और दूसरी एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी इनसे ली है, जो कि हम इनसे ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि इस वक्त जो बेलारूस और पाकिस्तान की ट्रेड तो बड़ी लिमिटेड ट्रेड है, ज़्यादा ट्रेड तो पाकिस्तान की है। कहा है उन्हें सरमायाकारी की दावत दी है क्या? पाकिस्तान में वो दावतें तो हर जगह दी जाती है ना, सवाल ये है कि आप कितना उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि वो आपके यहाँ के इन्वेस्ट करें। और दूसरा ये है कि बेलारूस का और पाकिस्तान का रिलेशनशिप एक सरकारी लेवल पे तो रिलेशनशिप है,
لیکن غیر سرکاری لیول پہ وہ ریلیشن شپ ان ملکوں کے ساتھ ہمارے نہیں ہیں. اچھا. اس کے بھی بڑا فرق پڑتا ہے انویسٹمنٹ کے اندر کہ سوسائٹی کو کیا آپ سمجھتے ہیں. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سوسائٹی کو جاننا, سوسائٹی کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. بیلاروس اور پاکستان ایک دوسرے کی سوسائٹی کو نہیں سمجھتے, بڑے محدود انٹریکشن رہا, لیکن بڑا یوزفل انٹریکشن ماضی میں رہا ہے بیلاروس کے ساتھ. تو ہمارا خیال یہ جذبات بڑے زبردست تھے آپس میں ملنے کے. بڑے گرم جوشی کے ساتھ ملے. میں ایک بات کہنا نہیں چاہتا, آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے, فیملی گئی تھی نا, فیملی کا مین انٹرسٹ کیا ہے, بزنس ہے نا, تو وہاں جو رولرز ہیں ان کا انٹرسٹ بھی بزنس ہے. اچھا, بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو 1.5 لاکھ ہنر مند پاکستانی بھیجنے کی بات ہوئی ہے, اللہ کرے چلے جائیں, پتہ نہیں وہ اتنوں کو ایبزارب کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, یہ بات مجھے تو یہ خوشی ہے کہ 1.5 لاکھ پاکستان میں ہنرمند ہیں جو نہیں, وہ ہمارے ہاں وہ سرٹیفکیٹ ہی جاری کرنا ہوتا ہے نا, وہ آپ جاری کر دیں گے سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کا دنیا میں ہر جگہ آپ کی ڈیمانڈ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. آپ کو ڈسپلن اور ٹیکنالوجی, 2 چیزوں کی ہماری لیبر میں کمی ہے, اور اگر ہم یہ پیدا کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں بھی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اور جگہ. ٹھیک ہے, وقت کم ہے. نیس صاحب شارٹلی بتا دیجئے کتنی اہمیت دی جائے اس دورے کو. شارٹلی تو خیر آپ اتنے 2 کانٹیننٹ سے ریلیشن کی بات کر رہی ہیں اور شارٹلی بتا دوں, لیکن 2-4 فکرے میں کہہ سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ 1.5 لاکھ پاکستانی ہیں دنیا میں یہ بات ذہن میں رکھیں, یا ایک بات اور یہ سب کو رجسٹر کر لی چاہیے کہ ہر ملک نے ہر ملک کے دوسرے بندے کو لمیٹڈ ایکسیس دی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ آپ 5 لاکھ بندے سعودی عرب بھیج دیں گے وہ لے لے گا, یا کینیڈا میں آپ 30,000 پاکستانی چلے جائیں گے, نہیں. ان کے لمٹ ہر ویزے کی, بزنس کی بھی, ٹریول کی بھی, اسٹوڈنٹس کی بھی, ہر ملک نے دوسرے ملک کے ویزے کی لمٹ رکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ 1.5 لاکھ نہیں کریٹ ہوگی, یعنی کہ جائے گی. اور پاکستان میں اگر سعودی عربیہ نے, بھٹو صاحب ہی جب نیگوشیٹ کرتے تھے تو یہ ویزے کرتے تھے کہ ہمارے ویزے بڑھائیں. اب بھی یہ سعودی عرب سے دبئی میں بڑھواتے رہتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ بیلاروس اور رشیا, یہ دونوں کے اندر پولیٹیکل, اکنامک اور اسٹریٹجک ریلیشن اتنے گہرے ہیں کہ یوکرین کی وار میں بیلاروس جو ہے بالکل شانہ بشانہ لڑا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور نومبر کے 3رے ہفتے میں یہ 75 بندوں کے سے ڈیلیگیشن کے ساتھ ایسے ہی ڈیلیگیشن جو ہے انہوں نے لیکٹ کیے تھے. باقی جو فیملی گئی ہے اس کی وجہ میں بھی جانتا ہوں, وہ وجہ کو اور ہے, وہ نواز شریف اور اس میں کوئی ہے کہ بارہ وہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا, ان کے ایک پرسنل میٹر ہے. لیکن یہ فیملی جانا ہوتی ہے, یہ کرنا ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اسی بات میں بڑھاتا ہوں کہ آپ اس کو پرسنل لیول پہ لاتے ہیں. جب بھی آپ کے ریلیشن ہوں گے کسی ملک کے ساتھ تو آپ کی فیملیوں کے, اردوغان کی بیٹی کے نکاح میں نواز شریف گواہ تھے, یہ میٹر کرتی ہیں جب وہ فیملی لے کے جاتے ہیں کسی ملک میں. یہ کاروبار, یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے کہ فلانا پر کاروبار کرنا چاہتا ہوگا وہ بھی کاروباری ہے. یہ بہت ایک ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رسول بخش رئی صاحب وقت کم ہے ہمارے پاس, ون لائنر بتا دیجئے آپ اس دورے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. رسول بخش رئی صاحب. دیکھیں جب میری باری آتی ہے تو وقت کم ہی ہوتا ہے. میرے خیال میں بہت اچھا دورہ ہے. اور ماضی میں ہم نے جو بیلاروس ایک ٹریکٹر ہوا کرتا تھا جو بہت ہی زیادہ پاکستان میں کامیاب رہا ہے, اگر اس کی کوئی فیکٹری لگاتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں کوئی جوائنٹ وینچر ہوتے ہیں, اور ایگریکلچر مشینری میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. جی تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی ہمیں اوپننگ ملنی چاہیے ٹریڈ کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے, تو آپ کی نظر میں یہ ایک اچھا دورہ ہے. اس کے ساتھ ہی چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.